बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई महमूद नियादी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज के वीलॉग में हम डिस्कस करेंगे कि सैयद अबुल आला मौदूदी, उनसे एक बंदे ने पूछा कि जब बाकी सारे लोगों ने यजीद की बैत कर ली थी तो हुसैन ने क्यों नहीं की। तो मौलाना मौदूदी ने फरमाया था कि जब हुसैन ने बैत नहीं की तो बाकियों ने क्यों की, ये आपको बताऊंगा। उसके बाद सऊदीया, चीन समेत कोई भी दोस्त वो कर्जा देने के लिए तैयार नहीं है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, आपका इलाज यही है। उसके बाद बात करेंगे जलालत के सफ़ीर। ये जो निज़ाम है, इसके जो कारिंदे हैं, हवारी हैं, वो यकीन करें कि जलालत के सफ़ीर बन चुके हैं। जिधर भी जाते हैं, आज जिनेवा की सड़कों पे इस तरह हुआ। और फिर आखिर में अमरीकी सदर की तनख्वाह कितनी होती है, बहुत इम्पोर्टेंट कि ये दुनिया का ताकतवर तरीन शख्स वो अमेरिका को कितने में पड़ता है, ये आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले आपको एक दिलचस्प स्टोरी बतानी है। वो ये कि शाहिद लुंड, ये कच्चे के डाकुओं का मुबैना तौर पे सरदार था और बड़े शादियाने बजाए गए। जो 2 रुपए के 4 सहाफ़ी आते हैं, उन्होंने कहा जी कि पुलिस ने बड़ी कामयाबी हासिल की एंड सो। अब जो बात सामने आई है वो ये कि एक पुलिस अफसर ने वो उमर लुंड, जो इसका दोस्त था, उसके साथ बारगेनिंग की। अंदाजा करें निज़ाम की पुलिस एक और डाकू के साथ मुज़ाकरात कर रही है और उमर लुंड को कहा कि तुम शाहिद लुंड को धोखे से मार दो तो तुम पर जो 1.5 दर्जन केसेस हैं वो भी वापस हो जाएंगे, तुम्हारी हिफाजत भी की जाएगी और तुम्हारी फैमिली को भी प्रोटेक्ट किया जाएगा। बहरहाल उमर लुंड ने एक जो है वो पार्टी का दावत का एहतमाम किया। सिंध से भी डाकू आए हुए थे और वहां पर उसने शाहिद लुंड को जो है वो कत्ल कर दिया और फिर जाकर खुद वो अपने आप को पुलिस के हवाले कर दिया। और अब बताया जा रहा है कि उसकी रहायशगाह पर पुलिस का पहरा है। ये भी कहा जा रहा है कि शायद लुंड ने कुछ ऐसी बातें की थी, वरना वो तो काफी अरसे से वहां रह रहा था। जब से उसने वीडियो पैगाम दिए या यूट्यूब पे आया, कुछ उसने बातें ऐसी की डीप स्टेट के बारे में, तो बहरहाल उसको अब मारना जरूरी हो गया था। ये बहरहाल जो है एक्सप्रेस ने इंकशाफ किया है कि उसको धोखे से मरवाया गया। उसके बाद अगली बात ये कि निज़ाम से नफरत का आप अंदाजा करें, यहां से गेज करें कि लोग निज़ाम से कितनी नफरत करता है। लोग शायद लुंड को जो है वो हीरो के तौर पे पेश कर रहा है और लोग शायद लुंड की मगफरत के लिए दुआ कर रहा है। क्यों? क्योंकि लोग निज़ाम से इतनी ज़्यादा जो है वो नफरत करता है। बहरहाल अपने उस पे आते हैं रेगुलर वीलॉग पे और आपको बताऊंगा अमेरिकन प्रेसिडेंट जो है ना वो इतना जिम्मेदार शख्स होता है, इतना बिजी शख्स होता है। एक तो आपको हैरान कुन बात बताऊं कि अमेरिकन प्रेसिडेंट एक दिन में 600 फाइलों पे साइन करता है। अब अमेरिकन प्रेसिडेंट बगैर देखे, यानी बगैर देखे किसी फाइल पे साइन कर सकता है कि फाइल में है क्या। और दूसरी बात यह है कि उस फाइल में किसी मुल्क के मुकद्दर का फैसला होता है, अमूमन 600 फाइलों पे साइन करता है और बहुत ज़्यादा वो टेंस ऑफिस में अपना वक्त गुजारता है। तो उसको बिल्कुल जो है ना वो फ्री रखने के लिए ज़हनी तौर पर आज आपको उसकी थोड़ी सी जो है ना वो मुराद बताऊंगा ताकि आपके जहन में रहे। जॉर्ज वॉशिंगटन ये बानी सदर थे अमेरिका के, आप जानते हैं बानी भी थे और पहले सदर भी थे। इन्होंने जो पहली तनख्वाह ली थी ना, पहली तनख्वाह यानी अमेरिका से 69,69,46,000 रुपए ली थी। यानी ये जॉर्ज वॉशिंगटन की पहली तनख्वाह थी, आप अंदाजा कर लें। लेकिन ये बहुत पुरानी है, 69,16,000 रुपया। अब हम आते हैं जो है ना वो डोनाल्ड ट्रंप पे कि इनकी जो तनख्वाह और मरात हैं वो क्या हैं। लेकिन एक बात आपको बता दूं कि 23 साल हो गए हैं अमरीकी सदर की तनख्वाह में इजाफा नहीं हुआ। कहाँ हो पाकिस्तान, बगैर बहस किए, बगैर पूछे और जो है ना फलां अलाउंसेस में इजाफा। अभी जजों का देखें, बार बार आपको कह रहा हूं कि याया अफरीदी पे एक वीलॉग पड़ा है, उसको लाजमी देखें कि याया अफरीदी क्या क्या ले रहा है। चीफ जस्टिस 23 साल हो गए हैं अमरीकी सदर की तनख्वाह में इजाफा नहीं हुआ। अमरीकी सदर की मौजूदा तनख्वाह है जी $4 लाख सालाना। ये बनते हैं 11 करोड़ 11 लाख रुपए।
یہ 1 سال کی امریکی صدر کی تنخواہ ہے، $4 لاکھ سالانہ اور 11 کروڑ 11 لاکھ روپیہ۔ اس کے بعد اس کے جو ذاتی اخراجات، بالکل ذاتی پرسنل، اس کے لیے $50,000 سالانہ دینا پڑتا ہے، یعنی گورنمنٹ دیتی ہے $50,000، وہ بالکل ذاتی ہوتے ہیں۔ سفر اور تفریح، ٹورزم، $1 لاکھ 1 سال کا، یہ امریکی صدر کو پے کرتا ہے۔ اس کے بعد صدر دعوتیں کرتا ہے، آپ کو پتہ ہے وائٹ ہاؤس میں دعوتوں کے لیے دیا جاتا ہے جی $19,000۔ یہ میں سارے سالانہ کہہ رہا ہوں، آپ نے کاؤنٹ خود کر لینا ہے۔ اس کے بعد جو ہے نا وہ رہائش گاہ آپ جانتے ہیں وائٹ ہاؤس ہے، سارا کچھ گورنمنٹ کا ہے۔ وائٹ ہاؤس میں 132 کمرے ہیں، 132، اس کے علاوہ 25 اس میں باتھ رومز ہیں وائٹ ہاؤس میں۔ اس کے علاوہ وہاں پہ ایک سوئمنگ پول ہے، اس کے علاوہ وائٹ ہاؤس میں جم ہے، اس کے علاوہ وائٹ ہاؤس میں بڑا سینما ہے جہاں پہ صدر فیملی کے ساتھ بیٹھ کے اگر فلم دیکھنا چاہے تو فلم دیکھ سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اس میں ٹینس کورٹ ہے، یعنی وائٹ ہاؤس کے اندر۔ یہ صدر کی میں آپ کو بات بتا رہا ہوں۔ اور جو سب سے خاص بات ہے وہ ہے وائٹ ہاؤس کا باغ۔ یہ آپ یوٹیوب پہ ملاحظہ کریں، دنیا کے چند خوبصورت ترین باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ اکثر امریکی صدر وہاں کھڑے ہو کر بات بھی کرتے ہیں صحافیوں سے اور ٹہلتے بھی ہیں، کسی مہمان کو ساتھ لے کر بھی وہاں ٹہلتے ہیں۔ یہ دنیا کے چند خوبصورت ترین باغوں میں سے ایک باغ ہوتا ہے جو وائٹ ہاؤس کے باہر لگایا گیا ہے صدر کے لیے۔ یہ بہرحال صدر کی جو ہے وہ سالانہ مراد ہوتی ہیں، آپ کے سامنے رکھنی تھی، لیکن یہ بالکل جائز ہوتی ہیں، اس میں کھانچے نہیں ہوتے۔ آپ نے سنا ہے کبھی اس سے پہلے کتنے، ابھی یعنی جو بائیڈن میں جتنی بھی آپ نکالیں، کیڑے نکالیں، خامیاں نکالیں، آپ بائیڈن پہ جو ہے نا مالی نہیں سنیں گے کہ بائیڈن نے کوئی کھچ ماری ہے پیسوں کے لحاظ سے۔ اس سے پہلے اوباما نے 8 سال پورے کیے، پیچھے چلے جائیں، بش پہ چلے جائیں، کلنٹن پہ چلے جائیں، آپ کو یہ نظر نہیں آئے گا کہ انہوں نے کھانچے مارے یا ٹھیکے دیے۔ بہرحال یہ صدر کی جو ہے نا وہ مراد ہوتی ہیں امریکی صدر کی۔ اب ہم آتے ہیں ضلالت کے سفیر۔ آج جنیوا میں یعنی سڑکوں پہ جو حال مریم نواز کا اور نواز شریف کا ہوا ہے، وہ یہ میں بعض دفعہ کہتا ہوں کہ اللہ پاک جو ہے نا وہ دشمن کو اتنا ذلیل نہ کرے جتنے ذلیل یہ ہو رہے ہیں۔ یقین کریں کہ ڈیپ سٹیٹ کو اب ان لوگوں پہ پابندی لگا دینی چاہیے۔ یہ لوگ باہر جاتے ہیں اور ضلالت کا باعث بنتے ہیں، پھر وہ جو ارد گرد گورے ہوتے ہیں نا وہ بڑا حیران ہو کے دیکھتے ہیں کہ یار یہ کون لوگ ہیں۔ یعنی یہاں تو وہ دروازے توڑ دیتے ہیں، ٹانگیں توڑ دیتے ہیں، سر پھاڑ دیتے ہیں، ایلڈیاں چوری کر لیتے ہیں، فون چوری کر لیتے ہیں، 100 سال کی بزرگ خاتون کو لمبا ڈال دیتے ہیں۔ یہاں تو وہ فرعون ہے۔ یعنی وہاں آج جس طرح جو ہے نا وہ مریم نواز کو استری کیا ہے نا ایک خاتون نے جنیوا میں، وہ ویڈیو آپ دیکھیں، 7 باپ ہے، وہ منہ پہ کہہ رہی ہے کہ یہ فارم 47 والی وزیر اعلیٰ ہے، ان کو بھی پتہ ہے۔ وہ یہ کہہ رہی ہے کہ یہ یہاں پہ علاج کرانے آئی ہے۔ یعنی آپ لانگ کوٹ دیکھیں، آپ موسم دیکھیں، آپ آسمان دیکھیں، پورے لاہور کو پھیپھڑوں کے مرض میں مبتلا کر کے وہ خود ادھر فریش ایئر لے رہی ہے۔ حضرت ابو عبیدہ ابن جراح، ان کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امین الامت کا خطاب دیا تھا۔ وہ جس علاقے میں تھے نا وہاں طاعون پھیل گیا، تو حضرت عمر خلیفہ تھے، انہوں نے بڑی کوشش کی کہ ابو عبیدہ ابن جراح کو وہاں سے نکالا جائے کسی طریقے سے۔ ابو عبیدہ ابن جراح نہیں مانے۔ انہوں نے کہا کہ میں نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا تھا کہ جہاں پہ وبا پھیل جائے تو باہر کا بندہ اندر نہ آئے اور اندر کا بندہ باہر نہ جائے۔ یہ حدیث میں نے سنی تھی، میں باہر نہیں نکلوں گا۔ اور پھر ابو عبیدہ ابن جراح اسی وبا کی نظر ہو گئے، امین الامت۔ یہ لوگ یہ باہر جا کر جس طرح کے لباس پہنتے ہیں، یہ باہر جا کر جس طرح کی گاڑیوں میں بیٹھتے ہیں، لوگ ان کو دیکھتے ہیں کہ یار یہ کس بے شرم نسل کے یہ لوگ ہیں۔ ان کے پیچھے لوگوں کی حالت دیکھو، ان کے پیچھے قوم کی حالت دیکھو۔ لوگوں کا یعنی وہ لاہور میں جینا حرام ہو گیا ہے، لوگوں کے پھیپھڑے، لوگوں کی آنکھیں، لوگوں کا گلا، وہ ادھر موجود کا اور علاج۔ اور ایک اور بات بتا دوں، میں نہیں بتا سکا، چارٹرڈ جہاز پہ گئی ہے یہ، چارٹرڈ جہاز پہ۔ یا میں پنڈی میں رہتا ہوں نا، اپنے گاؤں کے لیے کوئی گاڑی کروں نا دودھ کھیل کے لیے میاں والی، تو وہ 8,000 روپیہ لیتا ہے، 8,000 روپیہ چارٹرڈ جہاز لاہور سے جنیوا سوئٹزرلینڈ۔ کتنے پیسے لگے ہوں گے، پھر واپسی،
کس کے پیسے لگے ہوں گے؟ محلات میں رہتے ہیں غمخوار ہمارے. لیکن یہ ساری باتیں تو خیر پتہ ہے، ہر کسی کو پتہ ہے، لاڈلے ہیں، لیکن یہ ضلالت کے سفیر بن چکے ہیں. وہ ایک لندن میں پھر رہا ہے سفید داڑھی والا. یعنی یہ ساری باتیں سن کے یہاں پہ کون آئے گا سرمایہ کاری کرنے کے لیے؟ وہ ایک دفعہ کا 3 دفعہ کا وزیر اعظم ہے، اس کے ساتھ وہ جو یعنی جھانسی کی رانی ابھی جو وزیر اعلیٰ ہے سب سے بڑے صوبے کی، وہاں ان کے ساتھ جو کتے والی ہو رہی ہے جنیوا میں. حالانکہ میں نے آپ کو بتایا کہ بڑا پرامن سوئٹزرلینڈ اقوام متحدہ کا رکن ہی نہیں ہے، بالکل نیوٹرل ہے. وہاں جنیوا کی سڑکوں پہ یہ ہو رہا ہے، اور وہاں بھی یہ 2 نمبریاں کر رہے ہیں، یعنی ملاقاتیں کر رہے ہیں کہ کوئی طریقہ لبھیں ٹرمپ کے جو ہے نا وہ گھٹنوں میں وڑنے کا، ادھر وڑنے کا کوئی طریقہ لبھیں. ایک فرم ہائر کی ہے $15 لاکھ میں، $6 لاکھ اس کو پے ہو گئے ہیں، $9 لاکھ بقایا ہیں. اور اس کا کام کیا ہے؟ اس کا کام یہ ہے کہ وہ ٹرمپ انتظامیہ کو بتائے کہ یہ جو مساج کرتے ہیں نا یہ والے پی ڈی ایم والے، وہ جیسا مساج تھائی لینڈ میں بھی نہیں ہوتا. ان کو شرف کو وہ جو جہاں کہتے ہیں نا کہ عمران خان کی مقبولیت ہے، قبولیت نہیں ہے. وہ قبولیت والے ادھر گھیسیاں کر رہے ہیں، گھیسیاں پکے فرش پہ. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو حکمران اپنی قوم کے لیے ریشم ہونا قوم کے لیے، وہ باہر کے لیے ببر شیر ہوتا ہے. اور جو قوم کے لیے ببر شیر ہونا قوم کے لیے، وہ باہر چوہا ہوتا ہے. چوہا. فرم ہائر کر رہے ہیں. خان بھی حکمران تھا. یاد ہے اقوام متحدہ کی تقریر کہ کس ابھی تک لوگ دیکھ رہا ہے، ریکارڈ لوگوں نے دیکھی. اور قوم کے لیے جو ہے نا اپنا گائیں، قوم کے لیے جو ہے نا وہ لنگر خانے، اور باہر شیر اس طرح. یہ یہاں پہ شیر ہیں، یہاں پہ یہ مسکینوں پہ، غریبوں پہ، سرکاری ملازموں پہ، استادوں پہ، کسانوں پہ، یہاں پہ باہر. اور جنیوا میں دیکھ لیں کتے والی کتے. عمران ریاض کہتا ہے کہ یہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے نا، یہ جب امریکی اسٹیبلشمنٹ سے ملتی ہے، میں بیان نہیں کر سکتا کہ کس طرح ملتی ہے. میں تو کچھ اور سوچنے لگا ہوں کہ یہ کس طرح ملتے ہوں گے. تو کتے والی ہو رہی ہے یہ ضلالت کے سفیر. یہ پیسے، یہ دولتیں، بہرحال ان کے مقدر میں ہم کیا کر سکتے ہیں؟ انہوں نے خود راستہ چنا ہے. بہرحال جی وہاں بھی ان کے ساتھ جو ہے نا وہ موئے ہوئی ہے، وہ آپ یوٹیوب پہ دیکھ سکتے ہیں. وزیر خزانہ کو بڑے دھوم دھڑکے سے لایا گیا، اورنگزیب صاحب کو. ان کو گورے آری کہتے ہیں، آری. یہ جو ہے نا ڈچ شہری ہیں، ہالینڈ کے یہ شہری ہیں. اسی دن ان کو لایا گیا، یعنی ہالینڈ سے. پھر ان کو مسلمان کیا گیا، ان کو کلمہ پڑھوایا گیا. پھر سنا ہے کہ ایک جو ہے نا کلہاڑی سے ان کے ختنے بھی کیے گئے، اور پھر ان کو اسی وقت وزیر بنا دیا گیا، کیونکہ یہ جادو نگری ہے. کھل جا سم سم، حق ہو یہ ملک ہے. اسی وقت وزیر خزانہ بنا دیا گیا. بڑا جی یہ جو ہے نا ایک FIFC بنی ہے، نہیں SIFC جرنیلوں کے انڈر وہ بنی ہے جی. اب جو پاکستانی ہے نا وہ ڈالر ہگیں گے، جب ہگیں گے تو ڈالر نکلیں گے. SIFC بن گئی ہے، جرنیل ہیں اس میں، میجر جرنل ہیں، چیف صاحب خود ہیں. پاکستانی ہگیں گے تو پاؤنڈ نکلیں گے، یعنی پاکستانی ہنگے دیکھ سن تو ڈالر ہگ سن، پاؤنڈ ہگ سن. SIFC گلا. دنیا لعنت بھیجتی ہے نکموں پہ، نکھٹوؤں پہ جو سود کھاتے ہیں، قرضے کھاتے ہیں، قوم پہ روب ڈالتے ہیں. وزیر خزانہ وہ جس کی جو ہے نا ختنے تازے ہوئے تھے، پھر اس کا 4-5 دن بعد زخم بھر گیا. آج انہوں نے کہا ہے نہ سعودیہ پیسے دیتا ہے نہ چین پیسے دیتا ہے. چلیں کر دے تو چھوڑے، نہیں دیتے. وہ کہتے ہیں کہ ڈپازٹ کے لیے پیسے نہیں دیتے، ڈپازٹ کے لیے کہ ہمارے اکاؤنٹ میں جس طرح وہ ہوتا ہے نا، آپ کا کوئی بیٹا یا بیٹی باہر جا رہی ہو، یا وہ کہ جی وہ جو سٹیٹمنٹ ہوتی ہے کہ آپ میرے اکاؤنٹ میں 25 لاکھ روپے رکھوا دیں، سٹیٹمنٹ اچھی ہو جائے، وہ ویزا مل جائے گا تو پھر آپ کو پیسے واپس کر دیں گے. یہ ہوتا ہے ڈپازٹ. ہمارے فورن جو ریزروز ہیں وہ ویسے بھی ادھار کے ہیں. انہوں نے کہا جی ان کو لمبا کر دیں، 1 سال اور دیں. سعودیہ کا بھی انکار، چین کا بھی انکار. انہوں نے کہا نہیں، تساں فراڈی ہو، تساں کام نہ ہو کرنے، تساں نکمے ہو، تساں اخراجات گھٹ نہ ہو کرنے. اب وزیر خزانہ نے ہاتھ کھڑے کر دیے ہیں کہ کیا کریں جی، نہیں دینے، سعودی والے نہیں دینے پیسے. اور اب تو پیو چینج ہو گئے. اصل بات تو پیو کی تبدیلی ہے.
پیو چینج ہو گیا ہے، وہ بڈھا کھوسٹ، وہ قاتل، وہ بدبودار وہ چلا گیا ہے. اب کیا ہوگا؟ یعنی وہ کہہ رہا ہے، وزیر خزانہ کہہ رہا ہے کہ جی وہ تو پیسے نہیں دینے، آپ نے ٹھیک ہے مجھے مسلمان کیا اور مجھے وزیر خزانہ بنایا اور میں آ کے تھے جڑا لہراں بہراں جڑا ہے نا جی کھلی ولی کر دے سا، ادھر جو ہے نا SIFC بن گئی. یار یہ پتہ نہیں کیا سمجھتے دنیا کو. پاکستانیوں کو تو چے سمجھتے ہیں، ہمارے تو ماتھے پہ چے لکھا ہوا ہے، بڑا سا چے، دنیا کے لکھا ہوا ہے چے. اور الحمدللہ ثم الحمدللہ ان کو کوئی پیسے نہیں دے رہا. آپ نے بھی لازمی کومنٹس میں دعا لکھنی ہے کہ اللہ پاک کوئی ملک ان کو 1 روپیہ نہ دے، یہ در در کی ٹھوکریں کھائیں، در در کی ٹھوکریں، ان کے سوٹ بکیں، ان کی ٹائیاں بکیں، ان کے شوز نیلام ہوں. یہ جو نمک چھڑکتے ہیں نا، لمبے لمبے کوٹ پہن کر ٹی وی پہ آ کر قوم کے زخموں پہ نمک چھڑکتے ہیں کہ دیکھیں ہم نے جو ہے نا وہ یہ ڈریسنگ کی ہوئی ہے. خدا ان کو تڑپا تڑپا کے مارے، ان کے بچوں کو دوائیاں نصیب نہ ہوں، ان کو ایسی جگہ پہ کینسر اور ایڈز ہوں یہ ڈاکٹر کو نہ دکھا سکیں. یعنی یہ انہوں نے قوم کا حال کر دیا ہے. خود اوور کوٹ پہن کے اور موسم انجوائے کر رہے ہیں ادھر سوئٹزرلینڈ میں. بہرحال وزیر خزانہ نے کہا ہے کہ جی وہ تھا، یعنی ہمارا پروگرام تھا کہ پاکستانی ڈالر ہگیں گے، پاؤنڈ ہگیں گے، لیکن جو ہے نا وہ سوری ہمیں وہ پھکی نہیں ملی، ہمیں کوئی قرضہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے. سوابی میں بہت بڑا جلسہ ہوا نو ڈاؤٹ، لیکن ان کی کیا کمال ہے؟ وہ زلفاں والی سرکار علی امین گنڈاپور کی کیا کمال ہے؟ بیرسٹر گور کو کون جانتا ہے؟ شیخ وقاص اکرم نے آج کل پیچھے سے پونی باندھی ہوئی ہے، اس کو کون جانتا ہے؟ جس کے نام پہ لوگ آتے ہیں لوگ آئے، حسب معمول آئے. اور میں نے آپ کو بتایا کہ سید ابو العالی مودودی سے ایک بندے نے پوچھا کہ سر سب نے اور باقیوں نے یزید کی بیعت کر لی، حسین نے کیوں نہیں کی؟ تو مولانا نے جواب دیا تھا جب حسین نے بیعت نہیں کی تو باقیوں نے کیوں کی؟ پیمانہ حسین تھے، تھرمامیٹر حسین تھے، حسین جس طرف ہوتے اس طرف سب کو ہونا چاہیے تھا. تم باہر کیوں پھر رہے ہو؟ سوال یہ ہے. بھاشن چھوڑو، تقریریں چھوڑو، تم باہر کیوں پھر رہے ہو؟ تم گرفتار کیوں نہیں ہوئے؟ تم کو قید تنہائی میں کیوں نہیں رکھا گیا؟ تمہاری بتی کیوں نہیں بند کی گئی؟ تمہیں بغیر چھت کے واش روم کیوں نہیں دیا گیا؟ اس سوال کا جواب دو. بھاشن چھوڑو، تمہارے لیے کوئی نہیں آیا، نہ تم اتنے جڑے ہو. ابھی تک تم لوگوں پہ حملے کیوں نہیں ہوئے؟ تو یہ کیا انڈیکیٹ کرتا ہے؟ ٹھیک ہے انہوں نے کہا جی نومبر میں کال آئے گی عمران خان دیں گے، اور مجھے لگ یہ رہا ہے، آپ نے وی لاگ سنبھال کے رکھنا ہے کہ انہوں نے نومبر اس لیے دیا ہے، مجھے یہ لگتا ہے کہ خان صاحب نومبر میں باہر آ جائیں گے. IMF کے وفد نے شرط رکھ دیا کہ قرضہ دینے سے پہلے ہم ڈیالہ جائیں گے، ہم ملاقات کریں گے. اب بہت ہو گیا ہے. اور اب ظلم خلیلزاد کا آپ کو ٹویٹ بتایا کہ خان کو باہر نکالیں. اب کچھ بھی ان کے ہاتھ میں نہیں ہے، کچھ بھی ان کے ہاتھ میں نہیں ہے. ان کے ہاتھ میں ظلم ہے، ان کے ہاتھ میں جبر ہے، ان کے ہاتھ میں فسائیت ہے. اس میں انسداد دہشت گردی کی عدالت میں جج کہتا ہے IG کو کہ ثبوت، IG DPO کو کہتا ہے ثبوت، DPO CPO کو کہتا ہے ثبوت، CPO نیچے کہتا ہے ثبوت، نیچے والے نیچے کہتے ہیں ثبوت، نیچے والے نیچے والوں کو کہتے ہیں ثبوت، اور آخری بندہ ہنس پڑتا ہے کہ کیڑے ثبوت؟ 9 مئی پہ انہوں نے کیا کیا، کیا حال کیا لوگوں کا. وہ جاسمین راشد، وہ محمود الرشید، وہ اتنا خوبصورت عمر سرفراز چیمہ، وہ یاسمین راشد، وہ جو ہے نا اتنی خوبصورت اور جوان وہ ختیجہ شاہ، طیبہ راجہ، کیا کیا انہوں نے؟ اور وہ یہ حالت یہ تھی عدالت میں، عدالت تو ثبوت مانگتی ہے، یہ حالت ہے. اور باہر والے کہہ رہے ہیں جی کہ جی صحافی نا نفاق پیدا نہ کریں، یعنی رہنماؤں میں اور کارکنوں میں. ہمارا کیا ہے نفاق پیدا کرنا؟ ہمیں کتنے نفلوں کا ثواب ہے؟ ہم تو جو دیکھتے ہیں بتاتے ہیں. آپ لوگ باہر پھر رہے ہیں، وہ جیل میں جس کے نام پہ آپ لوگوں نے ووٹ لیے نومبر، آپ نے ٹھیک ہے اچھی بات ہے، آپ نے کہا جی نومبر میں ڈیٹ آئے گی، حلف بھی لے لیا علی امین گنڈاپور نے، کفن بھی ساتھ لائیں، سارا کو. نومبر کے کتنے دن رہ گئے ہیں؟ آج 9 ہیں، 21 دیکھ لیں گے آپ کیا کرتے ہیں. آپ کو عمران کہے
وہ عمران تو نہ ہوا نا جو آپ کو کہے کہ میری رہائی کے لیے جو ہے نا وہ یہ کریں، میری رہائی کے لیے ڈی چوک جائیں، میری رہائی کے لیے ڈیالہ جیل آئیں، وہ تو نہیں کہے گا۔ وہ تو اس دن پیدا ہی نہیں ہوا کہ جس دن وہ اب تم لوگوں کو کہے تم لوگ 2 ٹکے کے، پھر وہ انہی کے ساتھ بات کرے جن کے ساتھ کام آئے گی، اور وہ 2 منٹ میں باہر ہوگا۔ تم لوگوں کی کیا ضرورت ہے؟ تو بہرحال اگر حسین نے بیعت نہیں کی نا، میں مثال دے رہا ہوں، تو باقیوں کو نہیں کرنی چاہیے تھی۔ یہ باقی جو ہے نا بھاشن بھاشن بھاشن، آج بھی لوگ منتظر تھا کہ جی کوئی حتمی دن بتائیں گے، پھر گولی، آج گول کا دن تھا۔ ہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ جی سیکرٹ رکھا جا رہا ہے، اگر سیکرٹ رکھا جا رہا ہے تو وہ پارٹی کی پالیسی ہے، ہم کچھ نہیں کہتے کہ جی حکومت کو سنبھلنے کا موقع نہیں دیا جائے گا، یکدم اعلان کیا جائے گا، لیکن پارٹی پہ جو ہے وہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے، ان ایم این ایز پہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے، ان ایم پی ایز پہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے، سب سے بڑی ذمہ داری علی امین گنڈاپور پہ عائد ہوتی ہے۔ اگر میں عہدیدار ہوتا، اگر میں ایم پی ہوتا، اگر میں ایم این اے ہوتا جس کا نام محمود نیادی ہے، تو میں جس دن خان صاحب کو ڈیالہ ڈالا گیا تھا اس دن میں ڈیالہ کے ساتھ باہر بیٹھ جاتا، مجھے کوئی روٹی بھی لا دیتا، کوئی پانی بھی لا دیتا، کہیں پہ جو ہے نا رفع حاجت کے لیے بھی میں کھیتوں میں چلا جاتا، میں وہاں سے نہ اٹھتا۔ میں اپنی بات کر رہا ہوں، اپنی بات کر رہا ہوں۔ یہ ملتے ہیں بیرا کے بان، پھر گئے اپنے اپنے بیڈ روم میں، وہ اتنے موٹے ان کے گدے ہیں سپرنگوں والے، گئے وہاں پہ سارے۔ بہرحال جی نومبر بھی دیکھ لیں گے، انہوں نے حلف بھی لے لیا کہ نومبر میں جو ہے وہ ڈیٹ آئے گی تو ہم نومبر بھی دیکھ لیں گے۔ اللہ پاک آپ کو آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا رب کریم آپ کے اور میرے مرحومین کی مغفرت فرمائے۔ ان کے ساتھ عدل کا نہیں، بہت سخت معاملہ ہے، عدل کا نہیں رحم کا اور احسان کا معاملہ فرمائے۔ مجھے برداشت کرنے کا بہت بہت شکریہ۔